अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 1 ऑफ इस्लामियात रिवीजन। चूँकि आपको पता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम उसको आहिस्ता आहिस्ता से रिवाइज़ करना शुरू करेंगे और आपको इस तरह का काम मिलेगा कि आप उसको ईज़िली रिवाइज़ कर सकेंगे, बर्डनाइज नहीं होंगे। रिवीजन करेंगे आज हम हदीस नंबर 1 to 10 का आज सिर्फ तर्जुमा करेंगे, तशरीह नहीं करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द होली नेम ऑफ अल्लाह। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दिस इज़ द टाइटल ऑफ योर बुक। लेट्स गेट स्टार्टेड। अहदीस, हदीस नंबर 1। अफजलुल अमाली, अमाल में सबसे अफजल है ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह। व अफजलुल दुआई, और दुआ में बेहतरीन दुआ है अल इस्तगफार, इस्तगफार। तर्जुमा, सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ इस्तगफार है। सिर्फ तर्जुमा आपको पढ़ा रही हूँ आज। नंबर 2, तलबु तलब अल इल्मी, इल्म की फरीज़तुन फ़र्ज़ है अला पर कुल्ली, तमाम मुस्लिमिन, मुसलमानों के। इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ठीक है, कि हमारे मज़हब में ये बात बता दी गई है कि तालीम मर्दों और औरतों, लड़कियों और लड़कों के लिए बराबर है। लड़कों को भी तालीम हासिल करनी है और लड़कियों को भी। हदीस नंबर 3। खैरुकुम, बेहतरीन है वो, मन तअल्लमा, तुम में से जिसने पढ़ाया अल कुरआन, कुरआन, व अल्लमहु, और उसको फिर सीखा और सिखाया। तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और इसे दूसरों को सिखाया। कि बेहतरीन मुसलमान जो है उसकी एक खासियत ये भी बता दी गई है कि बेहतरीन मुसलमान या बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे। ये नहीं कि बस अरबी में पढ़ना, उसका तर्जुमा पढ़े, उसकी तफसीर पढ़े, उसको डिटेल से समझे और फिर आगे से कुरान की तालीम दूसरों को पहुंचाए। नेक्स्ट, हदीस नंबर 4। मन सल्ला अला मर्रतन फ़तहल्लाह लहु बाबन मिनल आफिया। मन सल्ला, जिसने पढ़ा, अला, मुझ पर, मर्रतन, दरूद, फ़तहु, खोल दिया गया, फ़तहु आफ़ियत है उसके लिए, फ़तह है अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, और बाबन, दरवाज़ा, मिनल आफ़िया, आफ़िया के आफ़ियत की तरफ। जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजा, अल्लाह ने उसके लिए आफ़ियत का एक दरवाज़ा खोल दिया। दरूद पाक पढ़ने की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला आफ़ियत का दरवाज़ा खोल देता है उस शख्स की तरफ, खैर व बरकत का दरवाज़ा खोल देता है। अल्लाह की पनाह में चला जाता है वो इंसान जो दरूद पाक को पढ़ता है। हदीस नंबर 5। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हुवाहु तबीअन लिमा जीतु बिही। तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश उस तालीम के मुताबिक ना हो जाए जो मैं लाया हूँ। ये कौन कह रहा है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं जो तालीमात लेकर आया हूँ अपने दीन की, अपने मज़हब की, इस्लाम की, और मैंने जो अमाल करके दिखाए हैं, अगर तुम उसको फॉलो करोगे, उसकी पैरवी करोगे, अपनी ख्वाहिशात को उसके मुताबिक रखोगे, तो ही तुम मोमिन हो सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। अब देखिए, हमारे मज़हब में बहुत सी चीज़ें हैं जो फॉरबिडन है, जिनसे मना कर दिया गया है। अगर हम वो काम करेंगे तो नो डाउट हम मोमिन नहीं रहेंगे। दीन इस्लाम को फॉलो करना ही एक मोमिन की निशानी है। हदीस नंबर 6। मन अहब्बु लिल्लाहि व अबगज़ा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा
اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث کا جو مین مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ہی محبت رکھنی ہے، اور اگر ہم کسی کے ساتھ نہیں ملتے یا ہم کسی کے خلاف ہیں تو وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے یا دین اسلام کو فالو نہیں کر رہا۔ ہم اگر کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کریں کہ یا اللہ ہم تیری راہ میں تیرے بندوں کی مدد کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے کسی چیز سے خود کو روکا ہوا ہے، کسی گناہ سے، کسی چیز سے، کسی کام سے، تو وہ بھی اس لیے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے اس چیز سے رک رہا ہوں، تو پھر ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ آپ اس کی میں ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن دوں گی، وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں اپنی پوری زندگی اور اس زندگی میں ہونے والے تمام معاملات، چاہے وہ ماں باپ سے ہیں، بہن بھائیوں سے ہیں، آپ کی پڑھائی سے ہیں، کسی چیز سے بھی ریلیونٹ ہے، اس میں آپ کی نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، دین اسلام کو فالو کرتے ہوئے وہ کام کر کے اس کو اللہ کو راضی رکھنے کی نیت سے کرتے جائیں تو ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 7، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظ میں اس حدیث میں فرما دیا ہے کہ جو بچوں سے پیار نہیں کرتا، بچوں پر رحم نہیں کرتا، اور جو بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ مطلب ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہو کر بھی مومن نہیں رہا۔ ہمارے مذہب میں بڑوں کا احترام اور بچوں سے پیار بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کہ وہ بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے اور بڑوں کی عزت کرتے تھے۔ نیکسٹ حدیث نمبر 8، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ الراشی رشوت دینے والا، والمرتشی اور لینے والا، کلاہما ہے فی الناری آگ میں، کہ جو رشوت دے رہا ہے وہ بھی اور جو لے رہا ہے وہ بھی، دونوں آگ کی جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ آج کل کے زمانے میں یہ کام بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارا کام ہی نہیں تھا ہو رہا تو پھر ہم کیا کرتے، تو اس میں ہم گناہ گار ہیں اسی کے برابر جتنے کہ رشوت لینے والے نے رشوت لے لی۔ جب کسی کام کو اللہ کے واسطے، ابھی پیچھے حدیث میں پڑھا کہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے، روک دیا جائے یا کر لیا جائے، تو اس میں اللہ خود بخود آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ رشوت لینا ہمارے مذہب میں حرام ہے، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ حدیث نمبر 9، من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی ردا فہو ینزع بذنبہ، جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ کہ اگر کسی بھی معاملے میں ہم اپنی قوم سے مراد آپ لے لیں، اپنا معاشرہ لے لیں، سوسائٹی لے لیں، جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں لے لیں، کہ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی غلط بات کی ہے، تو اس بات کو اس کو ٹھیک فیور کرنے کے لیے، ٹھیک ثابت کرنے کے لیے ہم اس کا فیور کریں، نہیں یہ تو ٹھیک کیا، یہ فلاں غلط تھا، اس نے ٹھیک کیا تھا، یہ بندہ ٹھیک ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں اس کی غلطی ہے، تو پھر وہ شخص ایسے ہے کہ جیسے غلطی کرنے والا شخص کنویں میں گر رہا ہے اور آپ اس کو پکڑ کر آپ بھی اس کے ساتھ کنویں میں، آپ سمجھ لیں جھوٹی گواہی دینا، ٹھیک ہے، کہ کسی غلط کام میں کسی کا ساتھ دینا، اس کی جھوٹی گواہی دینا، اس کو سچا ثابت کرنا، ایسا ہی ہے کہ کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور آپ اس کی دم پکڑ لیں کہ یہ نہ گرے، تو آپ خود بتائیں کہ آپ بھی اس کے ساتھ ہی کنویں میں گر جائیں گے نا۔ مطلب دونوں اس طرح سے ہیں کہ ایک ڈوب رہا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ڈوب جائے گا۔ حدیث نمبر 10، ان اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے، کہ مومنین میں سب سے اچھا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا بات کرنے کا طریقہ اچھا ہے، جس کو دوسروں کی عزت کرنی آتی ہے۔
ہمارے مذہب میں بہت زیادہ پرائیورٹی دی گئی ہے، بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اخلاقیات کو۔ آپ اگر دین اسلام کو پڑھیں تو آدھے سے زیادہ جو ہیں کتابیں اخلاقیات سے بھری پڑی ہیں، کہ دوسروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، ہمسائے کے حقوق، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، ہر چیز، تو یہ سب اخلاقیات میں آتا ہے۔ اور جس کا اخلاق اچھا ہے وہی کامل ایمان والا ہے، مکمل ایمان والا۔ ڈائری: ڈو ہوم ورک آف 10 حدیث ترجمہ آن یور رجسٹر. ہوم ورک ول بی چیکڈ آفٹر 1 ویک. آپ نے اپنے رجسٹر نمبر 1 میں ان 10 احادیث کو لکھنا ہے اور ان کا ساتھ میں ترجمہ لکھنا ہے، اور یہی آپ کا جو کام ہے، یہ جب آپ سیٹرڈے کو رجسٹر یہاں سبمٹ کروائیں گے تو چیک کیا جائے گا۔ صرف حدیث لکھنی ہے اور حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے یہ 10 کی 10 احادیث لکھنی ہے اور ان کا ساتھ میں ترجمہ بھی ہوم ورک کرنا ہے۔ جب آپ لکھیں گے میکسیمم آپ کو تبھی لرن ہو جائیں گی، اور پھر ان کو آپ نے پراپرلی 10 کی 10 احادیث کا ترجمہ جو ہے آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم احادیث کی تشریحات پڑھیں گے 1 سے 5 تک۔ اوکے اسٹوڈنٹس، بیسٹ آف لک، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔